बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर उमर फ़ारूक सईद एक नई सीरीज़ लेकर आपकी खिदमत में आज हाज़िर हुआ। आपने मुझे इससे पहले मेरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म प्रोग्राम नाज स्टूडियो से रैशनल रिफ्लेक्शंस के अंदर काफ़ी एपिसोड्स में देखा होगा। लेकिन इसी के साथ साथ क्योंकि मेरी स्पेशलिटी साइंस और इस्लाम है, इस सिलसिले में हमने ये चीज़ ज़रूरी समझी कि एक ऐसी सीरीज़ का आगाज़ भी किया जाए कि जिस सीरीज़ में हम बाकायदा तौर के ऊपर इस्लाम एंड साइंस को ना सिर्फ डिस्कस करें बल्कि अपने नाज़रीन के लिए खोल कर बयान करें कि आखिर ये दोनों चीज़ें आपस में किस तरह से आज भी और आज से पहले के दौर में भी जुड़ी हुई थी। इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले ये चीज़ भी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं अपना मुख्तसर तारुफ़ भी नाज़रीन के लिए करवा दूँ। मेरा नाम डॉक्टर उमर फ़ारूक सईद है। अगर आप गूगल भी कर लें मेरा नाम तो वैसे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ज़ाहिर है, लेकिन मैं खुद से भी बताऊँ तो ज़्यादा बेहतर बात है। मैं मेडिकल फ़ील्ड के बाद उसके बाद से साइंस से रिलेटेड अपनी मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंटल फ़ील्ड से जुड़ा रहा। उसके बाद मैंने कुछ ऐसी अचीवमेंट्स की जिनका मैं ज़िक्र भी ज़रूर कर देता हूँ, जिसके अंदर माइकल सेंस फिलैंथ्रोपीज़ नॉमिनेशन यंग साइंटिस्ट 2021 अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हुई। उसके साथ साथ एपिंडॉफ प्राइज़ 2022 वो भी हासिल हुआ। इसके साथ साथ वो चीज़ें जो कि आप मेरे बारे में जानना चाहें, उनके लिए कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स का भी मैं आपके लिए ज़िक्र कर देता हूँ। सबसे पहले गूगल के ऊपर आप बिलाशुबह मेरा नाम लिखें तो उसके बाद गूगल आपको कुछ लिंक्स के ज़रिए से मेरा तारुफ़ करवा देगा। वो तमाम चीज़ें जिनका मैंने ज़िक्र किया वो researchgate.net वेबसाइट जो कि पेपर्स की वेबसाइट है। इसके साथ साथ academia.edu इसके ऊपर भी आप मेरे उन पेपर्स को जिनके ऊपर मुझे अवार्ड्स वगैरह हासिल हुए पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ गूगल स्कॉलर सबसे बड़ी वेबसाइट जिसके ऊपर तमाम दुनिया के जो रिसर्च पेपर्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ से भी आप मेरे पेपर्स को पढ़ सकते हैं। ये चीज़ अपने इंट्रोडक्शन से बताना इसलिए भी ज़रूरी थी कि मेरे साइंस और इस्लाम से रिलेटेड और इस वक्त मैं पीएचडी इस्लामिक थॉट एंड सिविलाइजेशन भी चूँकि कर रहा हूँ, जो कि आखिरी मराहिल में अभी मुकम्मल नहीं हुई। इस सिलसिले में ये चीज़ आपको अज़बर हो जाए कि मेरा ताल्लुक़ इसी फ़ील्ड से है, साइंस और इस्लाम की फ़ील्ड से। अब ये चीज़ भी बहुत अहम है कि हमें इस्लाम और साइंस को डिस्कस करने की ज़रूरत क्या है और इकट्ठा डिस्कस करने की भी क्या ज़रूरत है। पहली किस इस सीरीज़ को जो कि हम नाम दे रहे हैं इस्लामिक साइंस क्रॉनिकल्स का, इस पहली किस्त में वो इंट्रोडक्शन उन तमाम चीज़ों का उन किताबों की समेत मैं आपसे करवाऊँगा, जिन किताबों में उन तमाम चीज़ों का ज़िक्र है जो कि हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ-साथ इस चीज़ की अहमियत कि इस्लाम और साइंस आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं। ये चीज़ बहुत अहम है कि इस्लाम और साइंस से मुतल्लिक़ पिछले 20 साल के अरसे के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, जो पहले के दौर में बहुत कम की जाती थी। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर आज से 50 साल पहले देखें हमारा लिटरेचर, उसमें इस्लाम एंड साइंस का इकट्ठा ज़िक्र आपको बहुत कम मिलेगा। बहुत कम मिलने की वजह ये है कि शायद उस वक़्त टेक्नोलॉजिकली हम इतने एडवांस नहीं थे या टेक्नोलॉजी को इतना अच्छा नहीं समझते थे कि अपनी अपनी ही तारीख़ से हम बेखबर थे। अब आकर अल्हम्दुलिल्लाह इस पे कुछ बेहतरी आई है, लेकिन हम फिर भी अपने बहुत से मुसलमान साइंसदानों से और इसी तरह से बहुत से ऐसे लोगों से बेखबर हैं जिनके बारे में हमें इल्म होना चाहिए। अब आते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। क्या साइंस का ज़िक्र मज़हब के साथ करना लाज़मी है, ज़रूरी है या नहीं करना चाहिए? फ़ायदा क्या करने का? बहुत से सवालात उठ सकते हैं। साइंस वो एक ऐसी फ़ील्ड है जो कि दुनियावी एतबार से आजकल के दौर में देखा जाए, हमें दूसरों से मुमताज़ करती है। हम मटीरियल वर्ल्ड की बात करें, इस चीज़ को ज़हन में रखिए। अगर हम बात करें कि इस्लामिक गोल्डन एज का, इस्लामिक गोल्डन एज ये वो वक्त है नाज़रीन, जो कि 8वीं सदी से 13वीं सदी तक ये वो वक्त था जब इस्लामिक गोल्डन एज कहलाई गई, ना सिर्फ मुसलमानों के अपने ज़िक्र के अंदर, बल्कि ये नाम ही गैर मुस्लिमों ने इस्लामिक उस वक्त मेडिईवल इस्लाम को दिया था, जो कि इस्लामिक गोल्डन एज कहलाई। सवाल ये उठता है कि उन्होंने इस्लामिक गोल्डन एज का वर्ड क्यों यूज़ किया? उसकी वजह इस्लामी दुनिया के अंदर तरक्की थी। वो तरक्की साइंस से रिलेटेड थी, वो तरक्की मादी दुनिया से रिलेटेड थी, मटीरियल वर्ल्ड से रिलेटेड थी। उनको इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं था कि हम घर में नमाज़ें पढ़ रहे हैं कि नहीं, हमारी स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग कैसी हो रही है। उस चीज़ का तो सिर्फ मुसलमान को फ़ायदा है, उस मुसलमान के लिए अहम है। अलबत्ता ये चीज़ क्या इस्लाम और मुसलमान दुनिया में किस हद तक उस वक्त तरक्की कर रहे थे, उस चीज़ ने मगरिब को बहुत ज़्यादा मरूब किया और उन्होंने इम्प्रेस होकर अपनी राइटिंग्स के अंदर इस्लामिक उस दौर को इस्लामिक गोल्डन एज का नाम दिया। इसलिए हमें एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि इस्लामिक गोल्डन एज तो वही दौर था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, सबसे अच्छा दौर। उसमें मुसलमान और उस वक्त के दौर के जितने लोग थे वो दुनिया के सबसे अच्छे लोग थे। लेकिन इसके साथ साथ मगरिब का इस्लामिक गोल्डन एज जो 8वीं और 13वीं सदी तक का जो दौर है, उसका नाम देने की वजह मादी तरक्की थी। उसकी अहमियत का अब मैं ज़िक्र कर देता हूँ।
مادی ترقی کیوں ضروری ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی اور اس سے پہلے کے دور میں بھی جب بھی کسی ایک خطے نے کسی ایک ملک نے دوسرے ملک کے اوپر غلبہ حاصل کیا ہے تو اس کی وجوہات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اندر ان کو کسی نہ کسی حد تک اسٹریٹجی، ان کی ٹیکنیکس نے ساتھ دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائنس نے ان کا سب سے زیادہ ساتھ دیا۔ سائنٹیفک انوویشن ڈسکوری نے ان کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے وہ دوسرے ممالک یا خطوں کے اوپر غلبہ حاصل کر سکے۔ یہ چیز اتنی اہم ہے کہ آج کے دور میں اگر ہم دنیا کا نقشہ دیکھیں، پہلے تو بالکل ایک یونیپولر ورلڈ تھا، اب بائی پولر ہو چکا ہے، مطلب اس کا عام زبان میں کہ طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ خالی مغرب مطلب امریکہ ہوتا تھا، اور اب بائی پولر ہے، مطلب چائنا، دونوں طرف چونکہ ترقی بہت زیادہ ہو چکی ہے تو اس وجہ سے بائی پولر ورلڈ ہے، طاقت دونوں طرف بٹی ہوئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے، آج سے 100 سال پہلے، 150 سال پہلے، یہ تقریباً مکمل طور کے اوپر یونیپولر ورلڈ تھا، جبکہ ایک ہی طرف ساری ترقی امریکہ اور ساتھ ساتھ سوویت یونین، ظاہر ہے کہ وہ بھی آدھا تو مغرب کے اندر ہی آتا ہے، پھر اس کے چونکہ بہت بڑا رقبہ ہے تو اس لیے وہ ایسٹ کے اندر بھی آتا ہے۔ البتہ یہ چیز سب چیزیں بتانے کا مقصد یہ کہ اسلامک گولڈن ایج مادی ترقی سے متعلق تھی، اس کو کنفیوز نہ کیا جائے اس چیز کے ساتھ کہ مسلمانوں کو اس چیز کا کیا فائدہ تھا۔ ہم نے جو ترقی کی، ہم نے جو فتوحات حاصل کی، اس کے اندر ہماری ان ہی چیزوں کا سارا عمل دخل تھا جن چیزوں نے ہمیں دنیا سے ممتاز کیا ہوا تھا۔ اور ناظرین یہ چیز بھی زیر غور رکھیں کہ اس وقت کے جو یورپ تھا اس کو ڈارک ایجز کہتے تھے، یورپین ڈارک ایجز، تاریخ دور تھا ان کا، تاریخ دور سے متعلق کہ وہ آج کل کے جو یورپین جو لٹریچر لکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی پسند نہیں کرتے اتنا ذکر کرنا، کیونکہ وہ بڑا ہی ایسا دور تھا جس کے اندر یورپینز یا تو وہ صرف اپنی جنگوں میں مشغول تھے، یا پھر ان کی جو ترقی تھی وہ بڑی ہالٹڈ تھی۔ اس کی وجوہات وہی ہیں جو تاریخ کے اندر بتائی جاتی ہیں۔ چرچ جو تھی، پوپ جو تھی، اس کی اجارہ داری تھی، اس کی حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا۔ اور یہی پھر ہمیں کس سے آگے چل کر ملتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے گیلیلیو گیلیلی کو، جو کہ بہت مشہور ایسٹرونومر فزسسٹ تھے، ان کو قید و بند رکھا جب تک کہ وہ پھر فوت نہیں ہو گئے۔ اس کی وجوہات یہی تھیں کہ انہوں نے ایک ایسا ماڈل پیش کر دیا تھا اور ایک ایسا تصور جو کہ چرچ کی تعلیمات کے خلاف تھا، یعنی کہ دنیا ایک جیو سینٹرک ماڈل نہیں ہے، مطلب دنیا کے ارد گرد تمام چیزیں نہیں گھوم رہی، بلکہ سورج ہیلیو سینٹرک ایک ماڈل ہے، مطلب ہر چیز سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ یہ چیز چرچ کو پسند نہیں آئی، کیونکہ ان کا نظریہ یہی تھا کہ دنیا کی اہمیت زیادہ ہے، لہٰذا ہر چیز اسی کے ارد گرد گھومنی چاہیے۔ اسی طرح سے چاند اور سورج کا تصور بھی اسی ضمن میں انہی ناموں کے ساتھ موسوم ہو گیا۔ اب آتے ہیں اسلامک سائنس کے اس دور کی طرف جس کا ذکر میں اب ذاتی طور پہ بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیں یہ چیز تو اہم ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے واقف ہوں، لیکن تاریخ سے واقف ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہم اپنے ان ہیروز سے نہیں واقف ہوتے کہ جن کے ذریعے سے ہمیں ترقی یا وہ دور حاصل ہوا جس کو گولڈن ایج کہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم آج کے دور میں کسی انسپریشن کو حاصل نہیں کر پائیں گے، اسپیشلی اپنے بچوں کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس اگر آج کی انسپریشن دیکھیں تو صرف وہی لوگ ہیں جو کہ مغرب میں کام کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے جو کہ بالکل مٹیریلسٹک آئیڈیالوجی ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ مٹیریلسٹک ترقی ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسپریچول ترقی بھی ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی تاریخ کو جاننا چاہیے۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ اس تاریخ کا جس کے اندر ہم نے وہ ترقی حاصل کی، وہ دور اور ایک گولڈن ایج کو حاصل کیا جس کے نتیجے میں ہمارا مسلمانوں کا رقبہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دنیاوی طور پہ مسلمانوں کی خوشحالی وہ بھی عمل کے اندر آئی۔ شروعات کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے تقریباً 150 سال کا بعد کا ایک وقت گزرا، اس وقت کے اندر مسلمانوں نے بہت سے جو پہلے سے پری ایگزسٹنگ علوم تھے ان کو حاصل کرنا شروع کیا، جو کہ ظاہر ہے کچھ گریک یونانی زبان کے اندر تھی، اس کے ترجمے وغیرہ کروائے گئے، اور یہاں تک بھی آتا ہے کچھ تاریخ کی کتب کے اندر ذکر آتا ہے کہ مسلمانوں کو دیکھ کر وہ نان مسلم لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ آ گئے ہیں اب تو یہ کتابیں لے کر جائیں گے، مطلب یہ سونا لے کر آئے ہیں اور کتابیں لے کر جائیں گے، مطلب اتنا شوق تھا اس وقت کے لوگوں کو اس وقت۔ اور یہ بات بھی خیر القرون سے ہی کے دور کے اندر ہی ہے، یہ کوئی زیادہ بات کی بات بھی نہیں ہے۔ اس دور کے اندر بھی ہمارے ہاں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ غالباً وہاں پر کوئی خاص اتنے لوگ نہیں انٹرسٹڈ ہوتے ہوں گے سائنس میں، یہ تو بہت دور کی بات کی باتیں ہیں۔ میں اس چیز کو تھوڑا سا آپ کو انٹروڈیوس ضرور کروں گا کچھ کتابوں کے ذریعے سے، کیونکہ میری عادت ہے جب بھی کسی چیز کا حوالہ دوں تو اس کے ساتھ کتاب کا حوالہ بھی آپ کو میں ضرور دے دوں۔ میرے پاس کچھ بکس ہیں جو کہ میں نے اپنے سامنے رکھی ہے، اس کو باری باری میں آپ سے تعریف کرواتا ہوں۔
اور یہ کتابیں خصوصاً میں نے چوز اس لیے اس طرح کی کتابیں کی ہیں جو کہ نان مسلم آتھرز نے لکھی ہیں، تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ بھائی ہم اپنی تعریفیں خود ہی بیان کر رہے ہیں. ہمیں یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ ہم جو باتیں بتا رہے ہیں وہ ہمارے بارے میں نان مسلمز نے ہی لکھی ہیں. پہلی کتاب ہے وٹ اسلام ڈڈ فار اس. یہ ٹم والس مرفی کی کتاب ہے، میرے ہاتھ میں ہے. یہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو بہت اچھی کتاب ہے. ٹم والس مرفی کی کتاب ہے. اس کے اندر مختصر تعارف میں بتاتا چلوں. اس کے اندر سوشل سائنسز مطلب اسلامک جو کلچر نے اور سویلائزیشن نے دنیا کے کلچرز کو فائدہ دیا، اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل بحث ہے. میں نے اس لیے تھوڑا سا لائٹر موڈ پہ شروعات کی ہے تاکہ زیادہ کمپلیکیشن شروع کے اندر نہ ہوں. سوشل ایک ویلفیئر ایک ایسی چیز ہوتی ہے. اسلام نے، چونکہ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر نے اپنے دور کے اندر بہت سی سسٹمز کو متعارف کروایا تھا. وہ گورننگ سسٹمز جو اس سے پہلے ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، اس کے اندر بہت سے ٹیکسیشن کے معاملات بھی شامل ہیں. اس کے اندر ایسے معاملات بھی شامل ہیں جس کے اندر نان مسلم ریجنز کے اندر آپ نے کیسے انہوں نے اپنے گورنرز کو انڈیکیشنز دیں کہ آپ نے کس طرح سے رول کرنا ہے اور کس طرح سے وہاں کے معاملات کو چلانا ہے. اسی طرح سے بلدیات کا جو نظام ہے، لوکل باڈیز، ان کو فارم کیا، ان کی فارمیشن، بہت سی چیزوں کا ذکر اس کتاب کے اندر ہے جو کہ آپ کے لیے پڑھنا انتہائی مفید ثابت ہوگا. اسی طرح سے میں ایک اور کتاب کا بھی ذکر آپ کے لیے کرتا ہوں. یہ کتاب اسلامک سائنس اینڈ دا میکنگ آف دا یورپین رینیسانس ہے. جارج سالیبا کی بک ہے. جارج سالیبا، اگر آپ میں سے کچھ لوگ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ انٹرسٹڈ ہوں گے، ان کو ضرور پتہ ہوگا جارج سالیبا ایک ایسا آتھر ہے جس نے اسلامک سائنس، اسلامک ہسٹری کے بارے میں بہت تفصیل سے لکھا ہے. اور اس کی جو کتاب ہے اسلامک سائنس اینڈ دا میکنگ آف یورپین رینیسانس، اس نے رینیسانس کی آئیڈیالوجی بھی آپ کو بتاتا چلوں. رینیسانس یہ ہے کہ جو یورپ کے اندر ایک جو انقلاب آیا تھا اس کو رینیسانس کہتے ہیں. عام زبان میں بتا رہا ہوں. رینیسانس یہ ورڈ ایکچولی فرینچ ورڈ ہے، اس کے بعد انگلش میں کنورٹ ہوا. تو رینیسانس یعنی 16ویں صدی میں جو فرینچ ریولوشن تھا، اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ ریولوشن جس کو آج کل اسپرنگ بھی کہا جاتا ہے، یہ اسپرنگ پھر چلا اور دیگر یورپ کے علاقوں میں بھی پھیلا. یہ وہ اسپرنگ تھا رینیسانس کا جس کی ساری کی ساری روٹس جارج سالیبا، بہت پائے کے آتھر، ان کے مطابق اسلامک سائنس کے اندر ہے. وہ اسلامک سائنس اور نیریٹیوز اور آئیڈیالوجیز جو کہ مسلمانوں نے دنیا کو دیے تھے، اسی کی بنیاد کے اوپر فرینچ یا یورپین رینیسانس کی بنیاد پڑی. یہ وہی رینیسانس ہے. میں پھر سے اس کی اہمیت کا اجاگر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج جو بھی یورپ میں اور امریکہ میں ترقی ہے وہ اسی رینیسانس کی بدولت ہے. رینیسانس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس وقت جو پوپ ہوتا تھا وہ سیمی ڈیوائن سٹیٹس رکھتا تھا. مطلب جو بات اس کی تھی وہی فائنل ہوتی تھی، اس کے علاوہ کسی کے اندر مجال نہیں تھی کہ وہ کچھ کر پاتا. اسی طرح سے جو اس وقت کا ایک سویلائزیشن ہوتی تھی، جو کلچر ہوتا تھا یورپینس کا، وہ اسی کے ارد گرد گھومتا تھا کہ کوئی چیز بھی ہم اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ سائنس کی پریکٹس بھی. تو اسی لیے یہ ایک ریوولٹ بیسکلی اس چرچ کے خلاف تھا رینیسانس. اور رینیسانس سے آگے بڑھتے بڑھتے پھر جب ترقی شروع ہوئی یورپ کے اندر، تو ظاہر ہے انہوں نے بہت ترقی حاصل کی. تو ظاہر ہے جارج سالیبا نے اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل سے بتایا کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ اسلامک سائنس ہے. تو بیسکلی یہ بہت اہم کتاب ہے. میں آپ کو ضرور اس کے بارے میں کہوں گا کہ آپ ضرور پڑھیں. اس کے بعد ایک دو کتابیں ایسی بھی میں لے کر آیا ہوں اس کے ساتھ، جن کے اندر ایک مسلم آتھرز انہوں نے بکس لکھی ہیں. ان کا ذکر بھی اس لیے ضروری ہے کیونکہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ مسلمانوں نے بہت سی چیزیں گریک جو سائنس میں پائی جاتی تھیں ان کو پڑھنے کے بعد ان کی اپڈیشن کر کے ان کے اندر جو مسائل تھے ان کو حل کر کے بھی حاصل کی. اور وہ مسائل جو جتنے تھے ان سب کے بارے میں ایک بک ہے، میں یہ بھی ذکر کروں گا، انفلوئنس آف اسلام آن ورلڈ سویلائزیشن. پروفیسر ضیاء الدین احمد کی یہ کتاب ہے. کافی اچھی کتاب ہے. بیسکلی ہے تو انڈین آتھر ہے، یہاں پہ بھی کتاب شاید مل جائے کوشش کرنے سے. اس کتاب کے اندر اس انفلوئنس کا ذکر ہے جو کہ اسلامک سویلائزیشن نے ویسٹرن سویلائزیشن پہ ڈالا. اس کی جو شروعات ہے البتہ وہ بہت اہم ہے کہ جو ایک گریک یا یونانی ایک اس سے پہلے پائی جاتی تھی سائنسز، ان کی اپڈیشن اور ان کو کیسے کنورٹ کیا گیا، وہ کس طرح سے کنورٹ ہوئیں، کس طرح سے مسلمانوں نے ان کو آگے لے کر جا کر اس چیز کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے بھی کام کیا تھا. یہ بات نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام نے ہی سارا کام کیا، اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا. اسلام مطلب مسلمانوں نے کیا، اس سے پہلے بھی کام کیا گیا. لہٰذا یہ چیز بھی زیر غور رکھی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی کہ کچھ لوگ اس نیریٹو کے اوپر ہی تنقید کرتے ہیں، اس نیریٹو کو ہی یوں باور کرواتے ہیں کہ مسلمانوں نے کوئی خاص ایسا کام نہیں کیا. البتہ کچھ انڈیویجولز نے ضرور کام کیا ہے اور ان کو بھی معاشرے میں کوئی خاص عزت حاصل نہیں تھی اور ان کو بھی کوئی خاص اس طرح سے کوئی ایسا رتبہ حاصل نہیں تھا. کچھ لوگوں نے کام ضرور کیے لیکن اس میں کوئی خاص ان کا کوئی اتنا ورلڈ سویلائزیشن میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا. اس کے ضمن میں یہ کتاب اچھی ہے، لیکن یہ جو اعتراضات ہیں وہ کچھ ہمارے ہی مہربان لوگ کرتے ہیں، جس کے اندر ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کی کتاب کا ذکر بھی میں کر دیتا ہوں.
ان کی کتاب کا نام ہے اسلام اینڈ سائنس. انہوں نے کتاب لکھی. ڈاکٹر پرویز خطبہ کو آپ سب جانتے ہوں گے. انہوں نے بیسکلی تو ہیں تو فزسسٹ ہیں, لیکن وہ سوشل سائنسز کے اوپر بات کرنے میں زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں. فزکس یا سائنس کے اوپر بات کرنے میں ان کا انٹرسٹ کوئی خاص نہیں ہے. البتہ سوشل سائنس مطلب ریلیجن اور اسی طرح سے سوسائٹی اور کلچر, اس کے اندر ان کا زیادہ دھیان ہے تھوڑا سا. تو انہوں نے اسلام اینڈ سائنس نام سے کتاب لکھی. اس کے اندر بہت سی چیزیں میں ان کا جس کا آگے ذکر کر چکا ہوں. میں زیادہ ویڈیو کی طوالت سے بچانے کے لیے اس کا ذکر نہیں کرتا. البتہ میں یہ ضرور بتا دوں کہ ان کی اس ایک کتاب کا بڑا اچھا ایک انالیسس ایک آتھر نے لکھا ہے. ان کا نام ہے احسن مسعود, سائنس اینڈ اسلام ہسٹری کے نام سے. کافی اچھا انالیسس ہے, یہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے, ضرور اس کو پڑھیے گا. یہاں پہ آگے چلتے ہوئے میں ان چیزوں کا ذکر کر دوں کہ سویلائزیشن وہ ایک چیز ہے, وہ تہذیب وہ چیز ہے جس کے اندر اگر یہ تمام محرکات, یہ تمام پارٹس شامل نہ ہوں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. نمبر ایک, آپ کا سوشل سسٹم, آپ کا سائنس کے اندر آپ کی جو پروگرس ہو رہی ہے. سویلائزیشن کوئی اسٹیٹک چیز تو نہیں ہے, اس نے بڑھنا آگے, وقت نے بدلنا ہے تو کلچر نے بھی بدلنا ہے. وہ تمام چیزیں جاننے ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں. اور اس زمن کے اندر ایک بہت اہم کتاب ہے جس کے اندر ہمیں ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایٹلس ہے پورا, اس کو کہتے ہیں ہسٹری آف مین کائنڈ کلچر اینڈ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ. یہ کتاب ہے جیکٹس ہاکس کی. یہ کتاب ایک اچھی ایٹلس ہے. ایٹلس میں یعنی اس کے اندر وہ تمام انٹروڈکشنز موجود ہیں جو کہ آپ کے لیے جاننا ضروری ہے. کیونکہ آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی, میں کسی بھی مسلم سائنٹسٹ کا اس وقت نام نہیں لے رہا, کیونکہ یہ ایک سیریز ہے. اس سیریز کے مختلف ایپیسوڈز ہوں گے. پہلا ایپیسوڈ صرف انٹروڈکشن سے متعلق ہے اور آپ کو اس چیزوں کے بارے میں کیسے زیادہ علم حاصل ہو سکتا ہے, ہمیں اپنی ہیروز اور اپنی تاریخ کے بارے میں جاننا کیسے ممکن ہو سکتا ہے, وہ تمام چیزیں ہمیں ان کتب کے ذریعے سے پتہ چلیں گی. اس ضمن میں کہ میں کچھ کتابوں کا ذکر کر کے اس ویڈیو کے آخر میں ان تمام کو آپ کو سمرائز کر کے بتاؤں گا. ایک اور کتاب ہے A World Without Islam. یہ گرام فلر کی کتاب ہے. گرام فلر ایک اچھے آتھر ہیں. انہوں نے ایک ایسی بکس لکھی. یہ بک اصل میں اس چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر اسلام نہ ہوتا تو دنیا کی اس وقت شیپ کیا ہوتی. اس میں انہوں نے زیادہ تر تو ویسے سویلائزیشنل بحثیں کی ہیں, لیکن سائنس کی بحث کی اس کے اندر شامل ہے. اور اس کے اندر یہ چیز ہمیں واضح ملتی ہے کہ اگر اسلام نہ ہوتا, مطلب مسلمان نہ ہوتے, تو بہت سی چیزیں جس کے اندر اتنی فیلڈ شامل ہے, جس کے اندر ہم میتھمیٹکس, کیمسٹری, بایولوجی, میڈیسن, اسی طرح سے اسٹرانومی اور بہت سی ایسی چیزیں جن کا میں باری باری آگے چل کے ذکر کروں گا, وہ تمام چیزیں آج شاید ہم اچیو نہ کر پاتے. یہاں تک کہ آج کل کی اچیو کی گئی چیزیں جس میں اسپیس ٹریولز بھی شامل ہیں, جس میں یہ چیز کوزارز اور پلسارز کا جاننا بھی شامل ہے, یہ تمام ٹیکنیکس, ٹیلیسکوپک ٹیکنیکس, یہ تمام چیزیں انہی مسلمان سائنسدانوں کی مرہون منت ہے کہ جنہوں نے یہ بیسک بنیادیں رکھیں جس کے بعد چل کے لوگوں نے بعد میں ترقی کی اور آج دنیا کو اس مقام پہ پہنچایا جس مقام پہ ہم موجود ہیں. اس کے بعد اگلی کتاب لائٹ فرام دا ایسٹ. بہت میری اگر پوچھیں تو اس سب میں سے فیوریٹ کتاب یہ ہے. جان فریلی کی بک ہے لائٹ فرام دا ایسٹ. لائٹ فرام دا ایسٹ اصل میں جیسے کہ نام سے ظاہر ہے مشرق سے آنے والی روشنی. اس میں جان فریلی نے بہت ہی مفصل طور کے اوپر بیان کیا ہے کہ کس طرح سے مشرق, یعنی اس میں زیادہ تر ذکر تو ظاہر اسلام کا ہی, اور آپ نے جیسے ٹائٹل پہ بھی دیکھا ہوگا مسلم سائنسدانوں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں. کچھ ایسے معتدل آتھرز ہوتے ہیں جو کہ ہمیشہ آپ کو حق کی بات بتا دیتے ہیں, وہ حقائق بتا دیتے ہیں جو شاید دوسرے لوگ نہیں بتا پاتے. اس بک کے اندر اس دور کا جس کا ذکر میں آپ سے پہلے کر رہا تھا 8ویں صدی سے 13ویں صدی کا, اور اس کے بعد کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح سے مسلمان سائنسدانوں نے اپنی شروعات میں ان کو اتنی سپورٹ گورنمنٹ کی حاصل نہیں ہوتی تھی, لیکن بعد میں ایک اسپیشل ریجن کا میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا جو کہ مجھے ذاتی طور کے اوپر بڑا فیسینیٹ کرتا ہے. وہ ذکر ہے اسپین کا. اسپین مطلب اینڈلوزیا, مسلم اسپین تھا. اس کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر مسلمان سائنسدانوں کو ایک گورنمنٹل سرپرستی حاصل ہوتی تھی. باقاعدہ طور کے اوپر ان کو گرانٹس اور ان کو پیسے دیے جاتے تھے کہ آپ سرچ کریں, آپ اپنا کام کریں, اور اس کے اوپر گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی تھی. یہی کام تھوڑا سا بعد میں چل کر عثمانی جو تحریک آٹومن امپائر انہوں نے بھی کیا. انہوں نے بھی نگرانی کی, سائنسدانوں کو اس کے اوپر گرانٹس دیتے تھے, اس کے اوپر پیسے بھی ملتے تھے. اور کچھ ظاہر ہے کہ ایک ہر وقت میں ایسا طبقہ ضرور رہتا ہے جو اپنی طرف سے ہی کام کرتا ہے, جو پرائیویٹلی کام کر رہا ہوتا ہے, اور ایسے لوگ بھی اس وقت موجود ہوتے تھے. لائٹ فرام دا ایسٹ آپ کے لیے یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے اندر بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی پائے کی بک ہے. اسی طرح سے سائنس اینڈ میڈیول اسلام, یہ کتاب بھی ہاورڈ ٹرنر کی بک ہے. ہاورڈ ٹرنر کی بک سائنس اینڈ میڈیول اسلام اسی دور کا ذکر ہے جو کہ تاریخ کا میں ذکر کر رہا ہوں, جس تاریخ میں 8ویں صدی, مطلب یہ پھر میں ذکر کرتا ہوں کہ 8ویں صدی سے مراد AD ہے, نو ڈومینی ہے, یعنی اس کو کرسچین کامن ایرا کہتے ہیں. CE کا ذکر کرتے ہیں, کامن ایرا.
कॉमन एरा के अंदर जब डार्क एजिस थी, यूरोपियन डार्क एजिस, उस वक्त इस्लाम और मुस्लिम साइंटिस्ट कैसे तरक्की कर रहे थे। ये तमाम इनोवेशंस जो कि आज हम देखते हैं उसकी तमाम की तमाम मतलब कुतुबनुमा, कंपस, इसी तरह से एस्ट्रोलोब, इसी तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आज हमें ट्रैवलिंग में मदद देती हैं, उन तमाम चीज़ों का जिक्र आपको इन बुक्स के अंदर मुफस्सल मिल जाएगा। हम इसको आगे चलकर जब पूरी सीरीज़ को एक एक टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को आपको बताएंगे भी। और आखिर में मैं एक ऐसी किताब का जिक्र करता हूँ जो किताब ज़ाती तौर के पर बचपन से मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और काफ़ी बार पढ़ चुका हूँ। वैसे तो मैं एक किताब को एक बार ही पढ़ता हूँ, लेकिन ये किताब मैंने काफ़ी बार पढ़ी है। ये नेशनल जियोग्राफिक की छुपी हुई बुक है। इसका नाम है 1001 इनोवेशंस। 1001 इन्वेंशंस में मुसलमानों की ऐसी 1001 इन्वेंशंस का जिक्र है जो उन्होंने की, और उसके नतीजे में आज दुनिया की शेप जो आपके सामने निकल कर आई है वो निकल कर आई। ये बहुत ही आला और बहुत ही पाई की किताब, मैं ज़रूर इससे नाज़रीन को कहूँगा कि आप ज़रूर पढ़ें। बहुत ही अलग बुक है। सॉफ्ट कॉपी के अंदर भी तकरीबन तमाम बुक्स सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएंगी इक्का दुक्का के अलावा। और इसके अलावा 1001 इन्वेंशंस तो बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। ये चीज़ आपको आज सारी की सारी समरी बताने का मकसद ये, नंबर 1, क्यों इस्लाम और साइंस इनका ज़िक्र ज़रूरी है। हमारी तारीख़ इससे भरी हुई है। हम अपनी तारीख़ से अगर आंखें चुराएंगे, नहीं सीखेंगे, तो इसका नुकसान किसी और को नहीं सिवाय हमारे। इसी तरह से इस दुनिया की जो आज शेप निकल कर आई है वो तमाम उन मुस्लिम साइंटिस्ट की बदौलत है, मुस्लिम उन रिसर्चर्स की बदौलत है जिन्होंने अपना वक्त उस मेडिवल दौर में, उस गोल्डन इस्लामिक गोल्डन एज में गुजारा, जिसके अंदर उन्होंने रिसर्चेस की, इन्वेंशंस की। उन इन्वेंशंस का जिक्र 1001 इन्वेंशंस के अंदर भी है, दीगर कुतुब में भी है। उसके नतीजे में आज की तरक्की मुमकिन हुई। और सबसे अहम बात, यूरोप की तरक्की का जो आज जितनी भी तरक्की हो पाई है उसका क्रेडिट भी तमाम का तमाम मुस्लिम साइंटिस्ट और उनके काम को जाता है। इसी के साथ हम अपना अच्छा इंट्रोडक्टरी जिस एपिसोड है उसको ख़त्म करते हैं, और अगले एपिसोड्स में इंशाल्लाह आपको बारी बारी हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, हर उससे मुतल्लिक हम आगाह करेंगे। देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।